लड़के वाले भी सोचते हैं कि जिस बहू को हम लाने जा रहे हैं, जिसको अपने घर की जीनत बनाने जा रहे हैं, वो जबान दराज ना हो, खूबसूरत भी हो, खूबसीरत भी हो, दोनों अपने अपने अंदाज से तलाश करते हैं, फिर निकाह हो जाता है। लेकिन निकाह होने के बाद कभी कभी जो है दोनों का मिजाज नहीं मिलता है। लड़का बदमिजाज मिल गया, लड़का बदअखलाक मिल गया, लड़का शराबी है, लड़का जुआरी है। वहां पर आपको थोड़ी सी तवज्जो देने की जरूरत है और थोड़ा हिम्मत और हौसले से आपको काम लेने की जरूरत है। अगर आप अपने शौहर की, वो लड़की वो खातून अपने शौहर की बदमिजाजी पर, अपने शौहर की बदअखलाकी पर और उसके बदकिरदारी पर अगर सब्र करके उसी शौहर के साथ जिंदगी गुजार लेती है तो कुर्बान जाइए, हमारे आका, आपके आका, सबके आका हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस खातून ने अपने शौहर की बदमिजाजी पर सब्र कर लिया, उसकी बदअखलाकी पर सब्र कर लिया, तो फिरौन की बीवी आसिया को अल्लाह ने जो सवाब अता फरमाया था उस खातून को भी वही सवाब अता फरमाएगा। कभी कभी इसके बरक्स हो जाए, लड़का बहुत शरीफ है, लड़का अखलाकमंद है, लड़के का किरदार बहुत अच्छा है, लड़के के आदतों अतबार बहुत अच्छे हैं, लेकिन लड़की जबान दराज मिल गई है, वो बात बात पर जबान दराजी करती है, न वो अपने शौहर की इज्जत करती है, न अपने सास ससुर की इज्जत करती है, न घर में बड़ों की इज्जत करती है, न छोटों से के साथ शफ़क़त से पेश आती है। लेकिन अगर वो लड़का उसी बीवी को इज्जत के साथ रख लेता है, इज्जत के साथ अपने घर की जीनत बनाया हुआ है, कुर्बान जाइए, हमारे आका, आपके आका, सबके आका हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शौहर ने अपनी बीवी की बदअखलाकी पर, उसकी जबान दराजी पर या उसकी बदकिरदारी पर सब्र करके इज्जत के साथ उसको रख लिया, अल्लाह तबारक व तआला नबी है हजरत अय्यूब अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम, उनको सब्र पर अल्लाह ने जो सवाब अता फरमाया था उस नौजवान को ही सवाब अता पाएगा। नौजवान को एक नबी के सब्र के बराबर अल्लाह अजरो सवाब अता फरमाता है। तो हजरात, निकाह ये दो खानदान के माबैन अक्द का जरिया है, दो खानदान के माबैन एक बुनियाद डालने का जरिया है। अगर निकाह न हो तो खानदान की बुनियाद नहीं पड़ेगी, नस्लें खत्म हो जाएंगी। निकाह एक ऐसी शय है कि इसके जरिए से नस्ल इंसानी की बका भी है, खानदान की बुनियाद भी पड़ती है, रिश्ते भी जुड़ जाते हैं। और सुन लीजिए, निकाह से पहले उसी खातून की तरफ अगर कोई जबान देखे, समाज में भी उसका वकार गिर जाता है, समाज में भी बड़ी बेइज्जती की निगाह से उसे देखा जाता है, और जब तक देखता रहेगा शरई एतबार से भी उसको जिना का अज़ाब मिलता रहेगा, उसके नाम अमाल में गुनाह लिखते रहेंगे। लेकिन उसी खातून से जब उसका अक्द हो जाता है, उसी खातून से जब निकाह हो जाता है, निकाह के बाद जितनी मोहब्बत से मिलेगा अल्लाह तबारक व तआला उसे दुनिया में भी उतनी इज्जत फरमाता है, और आखिरत में उसका सिला यह मिलेगा कि अल्लाह जब दोनों मोहब्बत से मिलता है दोनों के गुनाहों को माफ फरमा देता है, दोनों की लफ्जिशों को माफ फरमा देता है। तो हजरात, ये निकाह बहुत अजीम नेमत है। अब आइए जरा और तवज्जो कीजिए। हजरत अबू तलहा सहाबी, रसूल बुखारी शरीफ के अंदर ये रिवायत मौजूद है। हजरत अबू तलहा बहुत गरीब सहाबी हैं, उनकी बीवी हजरत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है, और आपके घर में एक लड़का है, उसकी उम्र भी अभी चंद ही बरस की है, और वो लड़का बीमार पड़ जाता है। लेकिन बीमारी उसकी बढ़ती जा रही है, उसकी बीमारी तवील हो गई है, यहाँ तक कि अपनी भाषा में, अपनी जबान में, जिसको हम लोग कहते हैं उल्टी सांस चल रही थी, गोया वो बच्चे की उल्टी सांस चल रही थी। लेकिन गुर्बती का आलम यह है, उस हालत में भी सहाबी रसूल हजरत अबू तलहा लकड़ी तोड़ने के लिए आप जंगलों में निकल जाते हैं। अल्लाह अकबर, आप इधर गए हैं, बच्चे का इंतकाल हो जाता है, बच्चा दम तोड़ देता है। अब देखिए उनकी जिंदगी की साथी हजरत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सोच रही हैं, मेरे शौहर इस चिलचिलाती हुई धूप में जंगल में लकड़ी काटने के लिए गए हैं, और जब लकड़ी काट के वापस आएंगे दिन भर के थके मादे होंगे, दिन भर काम करने की वजह से उन पर थकान होगा, और घर में कदम रखेंगे, जैसे उनको खबर होगी
کہ میرے بچے کا انتقال ہو گیا ہے، ان کا دل پاش پاش ہو جائے گا، ان کا دل ٹکڑا ٹکڑا ہو جائے گا، ان پر دوہری تکلیف نازل ہو جائے گی، لہذا میں کیا کروں کہ میرے شوہر کو معلوم نہ ہو، میرے شوہر کو اذیت نہ ہو، میرے شوہر کو تکلیف نہ ہو، ان کی اذیت میں اضافہ نہ ہو، ان کی تکلیف میں اضافہ نہ ہو۔ کیا کرتی ہے؟ بچے کے لاش کو اٹھاتی ہے، ایک کمرے میں رکھ دیتی ہے اور خود بناؤ سنہار کر کے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک بچے سے باپ زیادہ محبت کرتا ہے یا ماں زیادہ محبت کرتی ہے؟ ماں کئی گنا باپ سے زیادہ بچوں سے محبت کرتی ہے، لیکن قربان جائیے اپنے شوہر کی اذیت، اپنے شوہر کو اذیت سے بچانے کے لیے، اپنے شوہر کو تکلیف کو، اپنے شوہر کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے، اپنے شوہر کے تکان کو دور کرنے کے لیے خود اپنے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہی ہے، اپنے دل پر بوجھ کو برداشت کر رہی ہے، لیکن شوہر کے دل پر اذیت دینا، شوہر کو پریشان کرنا گوارا نہیں کرتی ہے۔ بچے نے کو اٹھایا ہے، ایک کمرے میں رکھ دیا ہے، بہترین لباس پہن لی ہے، بناؤ سنہار کر کے شوہر کے جو آنے کا وقت ہے انتظار کرنا شروع کر دیتی ہے، اور انتظار کی ہے۔ جب شوہر کے آنے کا وقت ہوا، دروازہ کھولی ہے، شوہر نے گھر میں قدم رکھا، سلام کیا، سلام کا بڑے پیارے انداز میں حضرت ام سلیم جواب دیتی ہے، اور جواب دینے کے بعد حضرت ابو طلحہ نے پوچھا، اے میری زندگی کی ساتھی، یہ بتاؤ کہ میرے بیٹے کی حالت کیسی ہے، میرے بیٹے کی کیفیت کیسی ہے؟ حضرت ام سلیم بڑے پیارے انداز میں عرض کرتی ہے، ان کا انداز اتنا پیارا ہے، ان کا انداز اتنا انوکھا ہے، وہ عربی میں عرض کرتی ہے، ہدأ نفسہ، ان کی سانس رک گئی ہے، ان کی سانس ٹھہر گئی ہے۔ وہ اپنے عربی میں صحیح جواب دے رہی ہیں کہ پہلے سانس چل رہی تھی، اب سانس بند ہو گئی ہے، لیکن انداز اتنا پیارا ہے، انداز اتنا انوکھا ہے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جو سانس میں گھڑگھڑاہٹ ہے وہ گھڑگھڑاہٹ ختم ہو گئی ہے، اس کی تکلیف ختم ہو گئی ہے۔ حضرت ابو طلحہ صحابی رسول پانی لیتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز ادا فرماتے ہیں، یہاں تک کہ بچے کی لاش گھر میں موجود ہے، لیکن اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے، اپنے شوہر کی تکلیف کو بانٹنے کے لیے، اپنے شوہر کی اذیت کو دور کرنے کے لیے دسترخوان بھی لگا دیتی ہے، شوہر کو کھانا بھی کھلا رہی ہے، اور خود بھی برائے نام کھانا لے کر تناول فرما رہی ہے۔ جب دیکھا کہ میرے شوہر نے شکم سیر ہو کر پیٹ بھر کر جب کھانا کھا لیا ہے، اس کے بعد ایک ہی بستر پر دونوں آرام بھی کرتے ہیں، یہاں تک کہ دونوں کی ملاقات بھی ہو جاتی ہے۔ جب ملاقات ہو گئی ہے تو حضرت ام سلیم یعنی ان کی بیوی نے کہا، اے میرے سرتاج، اے صحابی رسول حضرت ابو طلحہ، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں، آپ میرے سوال کا جواب دیجئے۔ حضرت ابو طلحہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں، اے میری زندگی کی ساتھی، پوچھو تم کیا پوچھنا چاہتی ہو، پوچھو، سوال کرو، تم کیا سوال کرنا چاہتی ہو؟ حضرت ام سلیم نے کہا، اے میرے سرتاج، آپ یہ بتائیے اگر آپ کے پاس کوئی امانت رکھے اور جب وہ امانت طلب کرے تو ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ کہا جیسے تمہارے پاس کوئی امانت رکھے اور جب وہ امانت طلب کرے تو بغیر کسی شک کے تمہیں امانت اس کو واپس کر دینی چاہیے۔ اتنا سننا تھا، حضرت ام سلیم کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہے، آپ کی ہچکیاں بچ جاتی ہے، زارو قطع رونا شروع کر دیتی ہے۔ حضرت ابو طلحہ نے پوچھا، ہے میری زندگی کی ساتھی، تم نے تو مجھ سے سوال کیا تھا، میں نے سوال کا صحیح جواب دیا ہے، تم رو کیوں رہی ہو؟ تمہاری آنکھیں اشکبار کیوں ہو گئی ہے؟ تمہاری ہچکیاں کیوں بن گئی ہے؟ اس نے جواب دیا، آپ کا بیٹا اللہ کی امانت تھی، اللہ نے آپ کی امانت کو لے لیا ہے، اس کی دی ہوئی امانت تھی۔ اتنا سننا تھا، حضرت ابو طلحہ صحابی رسول چونک جاتے ہیں اور آپ تعجب میں پڑ جاتے ہیں، اے میری زندگی کی ساتھی بتاؤ میرا بیٹا کہاں ہے؟ فوراً کمرے میں جاتے ہیں، بیٹے کی لاش کو دیکھتے ہیں، آپ اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں، اے ام سلیم یہ بتاؤ تم نے یہ کام کیوں انجام دیا؟ میرے بچے کی لاش گھر میں موجود تھی، تم نے مجھ کو کھانا بھی کھلا دیا، تم نے میرے ساتھ ملاقات بھی کر لی، بتاؤ اتنا بڑا کام تم نے کیوں کیا ہے؟ بچے کی لاش گھر موجود تھی۔ اس نے یہی جواب دیا، اے میرے سرتاج، آپ دن میں بغیر کھائے پیے جنگل میں نکل گئے تھے، لکڑیاں توڑ رہے تھے، چلچلاتی ہوئی دھوپ تھی، اگر آپ دن بھر کے تھکے مادے تھے، آپ کو بچے کی خبر مل جاتی، انتقال کی خبر مل جاتی، وصال کی خبر مل جاتی کہ بچے کا انتقال ہو گیا ہے، بچے کا وصال ہو گیا ہے، آپ نہ کھانا تناول فرماتے، نہ آپ اپنے جسم کو بستر سے لگاتے، گویا آپ پر دوہری تکلیف نازل ہو جاتی، نہ اپنے اوپر تکلیف کو برداشت کرنا تو گوارا کی، لیکن آپ کے تکلیف کو میں دیکھنا پسند نہیں کی، آپ کا دل پاش پاش ہو جاتا، آپ کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، اسی وجہ سے میں نے یہ کام کو چھپا دیا ہے، اپنے بیٹے کے انتقال کو آپ سے پوشیدہ رکھا ہے۔ قربان جائیے، اس رات میں جو دونوں کی ملاقات ہوئی تھی، اب فجر کا وقت ہوتا ہے، حضرت ابو طلحہ صحابی رسول مسجد نبی گئے ہیں، آقا نے جیسے دیکھا میرے آقا نے بیان فرمایا، ابو طلحہ سن، جب تیری بیوی نے آج جو کام انجام دیا ہے،
اللہ اس عمل سے اتنا خوش ہوا ہے، رب کائنات اتنا خوش ہوا ہے کہ آج ہی رات میں تم دونوں کی ملاقات سے اس اولاد کا بدلہ عطا فرما دیا ہے۔ حضرات قربان جائیے، تو جب میاں بیوی محبت سے ملتے ہیں اللہ دونوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک خاتون اگر یہ سوچ لے کہ ہمارے شوہر کو اذیت نہ ہو، ہمارے شوہر کو تکلیف نہ ہو، ہمارے شوہر کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، اگر وہ سوچ لے وہ گھر جنت نما ہو جائے گا، وہ گھر جنت نما ہو جائے گا۔ لیکن یہاں تھوڑی چھوٹی چھوٹی باتوں پر تانا زنی کرنا شروع کر دیتی ہے، زبان درازی شروع کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ گھر جو ہمیں جنت نما ہونی چاہیے وہ گھر جہنم نما بن جاتا ہے۔ اب آئیے میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر آپ کی بیوی زبان دراز ہے، بہت زیادہ بولتی ہے، تو آپ صبر کیجئے، صبر کا بے انتہا ثواب ہے۔ اب سنیے، حضرت ایک واقعہ سنا کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، اللہ کے بہت بڑی سائنٹسٹ گزرے ہیں۔ ابو علی سینا نے جب حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ان کی بزرگی کا چرچا سنا، حضرت ابو علی سینا ان سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لائے۔ ابو علی سینا جیسے ان کے گھر پہنچے اور دروازے پر دستک دی، آواز دی، بیوی نے دروازہ کھولا، کہا کیا بات ہے؟ کہا اللہ والے حضرت ابو الحسن خرقانی سے ہمیں ملاقات کرنی ہے۔ وہ کہاں ہیں؟ کہا وہ اللہ والے کب سے ہو گئے ہیں۔ وہ لان تان زبان دراز شروع کر دی، اپنے شوہر کی برائیاں شروع کر دی۔ حضرت ابو علی سینا نے جب سنا، کہا میں نے ان کی بزرگی کی شہرت فلاں مقام پر سنا ہے اور آج میں اسی بزرگ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں، ان کے گھر کے لوگ اس طریقے سے برائی بیان کر رہے ہیں۔ لیکن ابو علی سینا نے کہا جب میں طرف نہیں جاؤں گا۔ کہا وہ گئے کہاں؟ کہا جنگل میں گئے ہوں گے لکڑی توڑنے کے لیے۔ ابو علی سینا جنگل کی طرف روا دوا ہو گئے۔ جیسے ہی جنگل میں قدم رکھا تو آپ نے کیا دیکھا کہ حضرت ابو الحسن خرقانی ہیں، آپ جنگل کی طرف سے آ رہے ہیں اور آپ کے آگے آگے شیر ہے اور آپ کی لکڑیوں کا گٹھا اسی شیر کے اوپر ہے اور ایک زہریلا سانپ کو آپ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں جو ڈنڈے کا کام کر رہا ہے۔ گویا شیر آپ کے لکڑی کے بوجھ کو اٹھا کر آپ کے آگے آگے چل رہا ہے، آپ پیچھے پیچھے زہریلا سانپ کا ڈنڈا لیے ہوئے اس کو ہانکتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ابو علی سینا کی نگاہ جب حضرت ابو الحسن خرقانی پر پڑی، جیسے پڑی ابو الحسن خرقانی نے پوچھا بتاؤ کیا بات ہے؟ ابو الحسن خرقانی سے ملنے آئے ہو؟ اتنا سننا تھا کہ ابو علی سینا نے کہا کہ آپ کو کیسے معلوم ہو گیا؟ کہا یہ تو رب کا فضل ہے، یہ رب کا کرم ہے، تم حضرت جس سے ملنے آئے ہو میں وہی ہوں۔ اتنا سننا تھا۔ ابو علی سینا نے کہا میں آپ کے گھر گیا تھا، آپ کی بیوی آپ کے تعلق سے برا بھلا کہہ رہی تھی لیکن آپ کا معاملہ تو کچھ اور دیکھ رہے ہیں۔ ابو الحسن خرقانی نے جو کہا ہے اس جملے کو نوٹ کیجئے۔ ابو الحسن خرقانی نے کہا میں اپنی بیوی کے بوجھ کو برداشت کرتا ہوں تو اللہ نے مجھے وہ مقام عطا کر دیا ہے۔ شیر ہمارے لکڑی کے بوجھ کو برداشت کیا ہوا ہے، زہریلا سانپ میرے بوجھ کو برداشت کر رہا ہے۔ گویا میں اپنی بیوی جتنا مجھ پر لان تان کرتی ہے اللہ میرے مقام کو اتنا ہی بلند و بالا فرما دیتا ہے۔ تو حضرات یہ آپ کو سبق سیکھنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم گھر کو بنانا چاہتے ہیں، اپنے گھر کو جنت نما بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں یہی قدم اٹھانا ہوگا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمیں کمپرمائز کرنا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنا ہے، جس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا گھر جنت نما بن جائے گا۔ پڑھے بابا سے بلند درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات جس آیت مقدسہ کی ہم نے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اللہ نے مرد کو عورت کا لباس بنایا ہے اور عورت کو مرد کا لباس بنایا۔ لباس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے جب اس کپڑے کو ہم نے پہن لیا یا اس سے بھی خوبصورت کپڑا جب آپ پہن لیتے ہیں تو وہ کپڑا آپ کی زینت کو بھی بڑھاتا ہے، آپ کی خوبصورتی کو بھی بڑھاتا ہے اور وہی کپڑا آپ کے تمام عیوب پر پردہ ڈال دیتا ہے۔
کہاں آپ کے جسم کٹے ہیں, کہاں پھوڑا ہے, کہاں پھرسی ہے, کہاں آپ کے جسم میں عیب ہے, وہ لباس تمام عیوب پر پردہ ڈال دیتا ہے اور آپ کی زینت کو بڑھا دیتا ہے. بس اسی طریقے سے اگر شوہر میں کوئی کمی ہو تو ایک خاتون کو چاہیے کہ وہ اپنی سہیلیوں میں اس کو بیان نہ کرے, اپنی سہیلیوں میں یا اپنے گھر والوں میں اس کا تذکرہ نہ کرے, اس لیے کہ اللہ نے تجھ کو لباس بنایا ہے اور لباس کا کام ہے عیب پر پردہ ڈالنا, نہ یہ کہ عیب کو ظاہر کرنا. اسی طریقے سے مرد کو چاہیے کہ اللہ نے مرد کو عورت کا لباس بنایا ہے. اگر تمہاری بیوی میں, تمہاری شریک حیات میں, تمہاری زندگی کے ساتھی میں اگر کوئی کمی ہو تو تم اپنے ساتھیوں میں مت بیان کرو, اپنے دوستوں میں مت بیان کرو, اپنے احباب میں نہ بیان کرو, بلکہ ان کے عیوب پر پردہ ڈال دو. جب تم ان کے عیوب پر پردہ ڈال دو گے اللہ تیرے مقام کو بلند فرما دے گا اور دونوں میں محبت پیدا فرما دے گا. تو قرآن نے ہمیں یہی تعلیم دیا ہے کہ اگر بیوی میں کوئی کمی ہو تو شوہر کو چاہیے اس کمی پر پردہ ڈال دے, اور اسی طریقے سے اگر شوہر میں کوئی کمی ہو تو بیوی کو بھی چاہیے کہ تمام عیوب پر پردہ ڈال دے, سہیلیوں میں بیان نہ کرے, اپنے گھر والوں میں بیان نہ کرے. اس لیے کہ جب شوہر کو معلوم ہوگا ہماری زندگی کے ساتھی ہمارے عیوب کو بیان کر رہی ہے, ہماری کمیوں کو بیان کر رہی ہے, تو جہاں محبت ہونی چاہیے وہاں نفرت پیدا ہو جائے گی. اسی کے برعکس چلے جائیے کہ اگر خاتون کو معلوم ہو جائے کہ میرا شوہر میری برائی بیان کر رہا ہے, میری کمی کو بیان کر رہا ہے, میری کمی کو اجاگر کر رہا ہے, دوستوں میں بیان کرتا ہے, اپنے گھر والوں میں بیان کرتا ہے, تو جہاں محبت ہونی چاہیے وہاں نفرت پیدا ہو جائے گی. جو دونوں دلوں میں ایک محبت ہونی چاہیے وہ دونوں دلوں میں بغض اور کینہ, حسد, جلن پیدا ہو جائے گا. لہذا آپ کے لیے پیغام یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا گھر جنت نما ہو جائے تو آپ دونوں کو محبت سے زندگی گزارنی ہوگی. آخری ایک حدیث سنیے, اس کے بعد اشارہ جیسا کیجئے گا اسی کے مطابق. آخری حدیث یہ ہے, ہمارے آقا, سب کے آقا حضور اکرم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, عورت اگر 4 کام کر لے اللہ اپنے فضل سے اس کے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے. نمبر 1, وہ 5 وقت کی نماز پڑھ لے. نمبر 2, وہ روزہ رکھ لے, جب رمضان جیسا عظیم مہینہ ملے تو وہ روزہ رکھے. تیسری چیز میرے آقا نے بیان فرمایا اپنے آپ کی حفاظت کر لے, اور چوتھی چیز ہے اپنے شوہر کی باتوں کو مان لے. اگر یہ 4 کام کر لیں گی تو اللہ اپنے فضل سے اس کو جنت کا حقدار بنا دے گی. لہذا اپنی خاتون کو, اپنے گھر کی خواتین کو یہ پیغام دیں کہ اللہ کے فرض کردہ نمازوں کو بھی ادا کرے, اللہ نے جو رمضان جیسا عظیم مہینہ عطا کرے روزہ بھی رکھے, اپنے آپ کی حفاظت کرے, اپنے شوہر کی باتوں کو مان لے. رب کا فضل یہ ہوگا کہ رب کائنات اپنے فضل سے اس کو جنت میں داخل فرما دے گا. مولا کریم کی بارگاہ میں دل کے اتھا گہرائیوں سے دعا ہے کہ مولا ہم سب کو نیکیوں پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جس مقصد کے ساتھ اس بابرکت محفل کا انعقاد کیا مولا کریم صاحب خانہ کے ہر نیک جائز تمناؤں کو پوری فرمائے. خوب کی سیر چمن پھول چنی شاد رہے, باغباں جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے. آمین. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.